یہ شبیر پہ کیا لمحے تنہائی ہے، آج شبیر پہ کیا لمحے تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدھا میں صفائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، پرچیاں کھاتے چلے آتے ہیں تلواروں میں، مار لو جاس کو ہے شور ستمگاروں میں، مار لو جاس کو ہے شور ستمگاروں میں، زخمی بازو ہے کمر خم ہے، بدن میں نہیں تار، ڈگمگانے میں نکل جاتی ہے، قدموں سے کا پیاس کا غلبہ ہے، لب خشک ہے آنکھیں برا، تیغ سے دیتے ہر بار کا آتا تو جواب، شدت خوف سے جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم دل سے گزر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم دل سے گزر جاتے ہیں، پرچیا کر کوئی سینے پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، اندھے آنکھیں ہیں سرے جھکا جاتا ہے، ارے گرد صحرا علی گریا کنا پھرتے ہیں، خود ہے گھوڑے سے مانگے تو ذرا گرتے ہیں، خود ہے گھوڑے سے مانگے تو ذرا گرتے ہیں، کوئی سید کا نہیں بچانے والا، ہر بلا کو ہے اولی زخم اٹھانے والا، سنبھلے کس طرح بلا برچیاں کھانے والا، ارے چرخ سے آگ برستی ہے زمین جلتی ہے، مارے گرمی کے زباں خشک ہے لو جلتی ہے، مارے گرمی سے زباں خشک ہے لو چلتی ہے، کہیں دم لینے کو سایہ نہیں ہے، وقت زوال بیٹھ جاتی ہے زباں پیاسی، شدت ہے کمال کبھی زینب
सकीना का ख्याल, दिन जो ढलता है तो हजरा हुए जाते हैं निदान। अरे मिस्ल खुर्शीद बदन तो से फर्राता है, ये बुर्जे मामक पे सवाल आता है, हमरे बुर्जे मामक पे सवाल आता है। अभी मौला ने सर उठाया खाया, हर तीर एक छाती पे मारा, जो किसी ने दागा। कश में गिरने लगे घोड़े से इमाम जीजा, आई खातून कयामत की सजा बिस्मिल्लाह। सामने आए अली खोलने से घबराए हुए, दौड़े महबूब खुदा हाथों को फैलाए हुए, दौड़ महबूब खुदा को फैलाए हुए। जपा कश ने फिर पहलू पे नैजा मारा, सिद गया तोड़ के सीने को कलेजा सारा। अरे मुस्तनाफी पे संभलने का पाया यारा, गिर पड़ा खाक पे वो अर्शे खुदा ताला। अरे कर दिया दूध कबाए शहपुर नूर हुई, ईद जख्मों के लिए मरहमे काफूर हुई, ईद जख्मों के लिए मरहमे काबूल हुए। कान में आई थी सैनब की सदाए जाता, दिल तड़प जाता था जब दर्द से शह करते थे राह रोके हुए खैमे की खड़े थे गुमराह, नीमो चश्म से करते थे सूरे खैमा निगाह। तन जख्मी में जो पैखाने से दम करते थे, साथ से उठते थे और खाक गिर पड़ते थे, साथ से उठते थे और खाक के गिर पड़ते थे। आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। وما خصوصا society has Ramadan is inside of them. और मैं जो आज़ादार हुसैन वहाँ तशरीफ रखते हैं या मस्जिद के घर पे खड़े हुए हैं, उनसे मुआफ़ करना और मुखलसाना इल्तिमास है कि जो मस्जिद की गेट पर काफ़ी तादाद में अफराद खड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश है अदब के साथ कि वो फर्श मजलिस को तशरीफ लाए। मजलिस शुरू हो चुकी है। जो भी अफराद बाहर तशरीफ रखते हैं, जो भी हज़रात बाहर तशरीफ रखते हैं, उनसे मुआफ़ इल्तिमास है, मुखलसाना गुजारिश है कि वो फर्श
मंदिर में तशरीफ लाए और आप हजरत से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा हजरत आगे आ जाएंगे ताकि बाद में हमारे को कोई मुश्किल और तकलीफ ना हो। आप हजरत से गुजारिश है थोड़ी पढ़ते हुए आप हजरत आगे तशरीफ लाए। मैं दोबारा जहाँ बहुत तशरीफ रखते हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अंदर तशरीफ लाए। अब मैं पेशखानी के लिए आवाज देना चाहता हूँ जनाब जैन सलाम से क्या है अपने कलाम से मुमकिन को बराबर करना एक बेहतरीन समाज से एक नारे सलवात का और दिल में हो वफादारी, हाथों में सहावत हो, दिल में हो वफादारी, हाथों में सखावत हो, मजलूमों से उल्फत हो, जालिम से अदावत हो, मजलूमों से उल्फत हो, जालिम से अदावत हो, तारीख के पन्नों पर कोई तो मिले जिसकी, तारीख के पन्नों पर कोई तो मिले जिसकी, काबे में विलादत हो, मस्जिद में शहादत हो, काबे में विलादत हो, मस्जिद में शहादत। नारे सलाम। अब्बास फातिमा की तमन्ना का नाम है, अब्बास फातिमा की तमन्ना का नाम है, अब्बास का जहान में निराला मकाम है, अब्बास का जहान में निराला मकाम है, 12 इमाम मज़हबे इस्लाम में हुए, 12 इमाम मज़हबे इस्लाम में हुए, ये मज़हबे वफा का अकेला इमाम है, ये मज़हबे वफा का अकेला इमाम है। बेहतरीन अशारा आप हजरात के सामने समाप्त फरमा रहे थे। आप हजरात, मैं कबल इसके के बुजुर्ग शायर को अपने सलाम के लिए आवाज़ दूँ। मैं 4 मिसरे हाजिर करना चाहता हूँ कि देखें, जहाँ में आज भी जालिम को डर हुसैन का है। शेर पुराना है कि जो भी शेर लहजा कभी मोहताज ज़माना नहीं होता, जो भी शेर हो अच्छा कभी पुराना नहीं होता, कि जहाँ में आज भी जालिम को डर हुसैन का है। शेर देखेंगे हजरात कि जहाँ में आज भी जालिम को डर हुसैन का है, जहाँ भी होती है मजलिस वो घर हुसैन का है, जहाँ में आज भी जालिम को डर हुसैन का है, जहाँ भी होती है मजलिस वो घर हुसैन का है, और हजारों सर है नमाजें जिन्हें बचाती है। शेर देखे
کہ ہزاروں سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ آئیے حضرات انہیں مصروں کے ساتھ میں بزرگ شخصیت کو میں سلام کے لیے پیش کروں۔ جناب اشرف صاحب کی خدمت میں آئیں، اپنے سلام سے ان کے قلب پر مہر فرمائیں، ان کا استقبال ایک بلند ترین سلوات سے کریں۔ پر محمد علامہ جمیل مدنی کے شان خطاب میں پیش کر رہا ہوں۔ یا رب ایک آیت جلی پیدا کر، یا رب ایک آیت جلی پیدا کر، سلطان کے بھیس میں ولی پیدا کر، سلطان کے بھیس میں ولی پیدا کر، اور بھرنی ہے سیاست میں جو روح اخلاق، بھرنی ہے سیاست میں جو روح اخلاق، پھر قلب محمد سے علی پیدا کر، پھر قلب محمد سے علی پیدا کر۔ اے خالق ہر زندگی پیدا کر، اے خالق ہر زندگی پیدا کر، اور ذرات میں روح سرمدی پیدا کر، ذرات میں روح سرمدی پیدا کر۔ اور خاص طور پر متوجہ کہ مٹی کو پلا چکا ہے خون شبیر، مٹی کو پلا چکا ہے خون شبیر، اب تو مٹی سے آدمی پیدا کر، اب تو مٹی سے آدمی، اور ستون دی کی ہے زہرا مسانی زہرا، ستون دی کی ہے زہرا مسانی زہرا، یہ افتخار نبی ہے وہ افتخار امام، یہ افتخار نبی ہے وہ افتخار امام، اور خدا کے فضل سے ماں حصہ دار کار رسول، خدا کے فضل سے ماں حصہ دار کار رسول، اور خدا کے فضل سے بیٹی شریک کار امام، خدا کے فضل سے بیٹی شریک کار امام۔ اور کربلا میں برسرے پیکار تہذیب دو، کربلا میں برسرے پیکار تہذیب دو، ایک طرف تبلیغ ہے اور ایک طرف تحقیر ہے، ایک طرف تبلیغ ہے اور ایک طرف تحقیر ہے، اور ایک طرف طوفان ظلمت، ایک طرف طغیان نور، ایک طرف طوفان ظلمت، ایک طرف طغیان نور، اور ایک طرف قلنا کا شور اور ایک طرف تکبیر ہے، اور ایک طرف پرچم نما ہے مذہب تیغ و سجود،
ایک طرف پرچم نما ہے مذہب تیغ و سجود، اور ایک طرف شکا کشا تہذیب مشق و تیر ہے، اور ایک طرف لاکھوں سروں کا ہے گھنا جنگل جمیل، ایک طرف لاکھوں سروں کا ہے گھنا جنگل جمیل، اور ایک طرف ایک ہاتھ جو اللہ کی شمشیر ہے، ایک طرف لاکھوں گھروں، ایک طرف لاکھوں سروں کا ہے گھنا جنگل جمیل، اور ایک طرف ایک ہاتھ جو اللہ کی شمشیر ہے۔ اور بعض کے چہرے ہیں سرخ اور بعض کے چہرے سیاہ، بعض کے چہرے ہیں سرخ اور بعض کے چہرے سیاہ، صفحے تاریخ پہ ہر رنگ کی تصویر ہے۔ اے مورخ دیکھ کن کے ہاتھ ہے زنجیر ساز، اے مورخ دیکھ کن کے ہاتھ ہے زنجیر ساز، اور اے مورخ دیکھ کن کے ہاتھ میں زنجیر ہے، اے مورخ دیکھ کن کے ہاتھ میں زنجیر ہے، اے مورخ دیکھ اور پہچان خیر و شر کا فرق، اے مورخ دیکھ اور پہچان خیر و شر کا فرق، مشق کس کے دوش پہ، مشق کس کے دوش پہ، ترکش میں کس کے تیر، مشق کس کے دوش پہ، ترکش میں کس کے تیر ہے۔ کربلا ایک آئینہ ہے چہرہ اسلام کا، کربلا ایک آئینہ ہے چہرہ اسلام کا، اور اس کے خط و خال کی بگڑی ہوئی تحریر ہے، اور کربلا ایک مرثیہ ہے مرگ احساسات کا، کربلا ایک مرثیہ ہے مرگ احساسات کا، اور مرگ احساسات پر ایک گریہ تقدیر ہے، اور ہاتھ میں ٹوٹا سا نیزہ پاؤں میں زنجیر ہے، دیدہ عبرت بتائے کس کی یہ تصویر ہے، اور کہتی ہے رخ کی جلالت ہے بہن عباس کی، خاص توجہ چاہوں گے کوشش بساؤ بس، کہ کہتی ہے رخ کی جلالت ہے بہن عباس کی، صبر کہتا ہے نہیں یہ خواہر شبیر ہے، کہتی ہے رخ کی جلالت ہے بہن عباس کی، صبر کہتا ہے نہیں یہ خواہر شبیر ہے، اور سرے غیرت جھکا کر کہہ رہی ہے بے کسی، خاص طور پر توجہ چاہوں گا، کہتی ہے رخ کی جلالت ہے بہن عباس کی، صبر کہتا ہے نہیں یہ خواہر شبیر ہے، اور سرے غیرت جھکا کر کہہ رہی ہے بے کسی، زینب دلگیر ہے یہ زینب دلگیر ہے، اور قید خانے میں بھی ہے خاموش اہل صابرین، قید خانے میں بھی ہے خاموش اہل صابرین، ہے کوئی آواز تو وہ نالہ زنجیر ہے، اور شام کے بازار میں ہے بنت زہرا بے نقاب، پھر بھی چہرے پر حجاب آیہ تطہیر ہے، شام کے بازار میں ہے بنت زہرا بے نقاب،
اور پھر بھی چہرے پر حجابے آئے تطہیر ہے. پھر بھی زبان اچھا آپ حضرات کے سامنے اچھا صاحب اس سمے جانے سے آپ کے حوالے کروں. اس کے بعد مہمان شاہ تمید کے شعر دیکھیں کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے. ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. بہت شکریہ. ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. اب بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے. قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. آئیے حضرات انہی مصروں کے ساتھ میں آواز دوں مہمان شاعر جناب فرمان علی صاحب کی خدمت میں. آپ حضرات ان کا استقبال ایک بلندترین سے آواز سے کریں. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور مل کر بواز کرتا ہے. میں آج کچھ اور کلام پڑھنے کے لیے اشرف اختر صاحب نے جو کلام سنایا حاضر کرتا ہوں. بدر خواہ دیکھیے گا پیش کرتا ہوں، سماعت کریں گے. ایک اور مل جل کر بواز کرتا ہے سلمان. جلدی جلدی سماعت کریں، میں حاضر کرتا ہوں. زمین کربلا پہ آج کیوں لوٹا نہیں جاتا. تھوڑا بیداری کا ساتھ جلدی سے سنانا، آپ کے حوالے کرنا ہے. زمین کربلا پہ آج کیوں لوٹا نہیں جاتا. کوئی منظر یہاں کے بعد پھر دیکھا نہیں جاتا. کوئی منظر یہاں کے بعد پھر دیکھا نہیں جاتا. اور یہ شعر حاصل کر مولا سماعت کے حوالے سماعت کرے گا مولا عباس کا پرچم ہے. زمین کربلا پہ آج کیوں لوٹا نہیں جاتا. کوئی منظر یہاں کے بعد پھر دیکھا نہیں جاتا. سلامی پر چمے عباس کو ہم کیوں نہیں دیں گے. سلامی پر چمے عباس کو ہم کیوں نہیں دیں گے. سلامی پر چمے عباس کو ہم کیوں نہیں دیں گے. ہمارے سر سے اسی خورشید کا سایہ نہیں جاتا. سب مل کے زمین کربلا پہ آج کیوں لوٹا نہیں جاتا. کوئی منظر یہاں کی بات پھر دیکھا نہیں جاتا. سلامی پر چمے عباس کو ہم کیوں نہیں دیں گے. ہمارے سر سے اس خورشید کا سایہ نہیں جاتا. مسائل کے منظر سے فضل نکالنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیشہ کے لیے شخص دیکھے گا کہ ہمیشہ کے لیے مغرور ہو جاتا یہی نیزہ. بطر خان کہ ہمیشہ کے لیے مغرور ہو جاتا
جاتا یہی نیزہ، علی اکبر تیرے سینے سے گر توڑا نہیں جاتا۔ ہمیشہ کے لیے مغرور ہو جاتا یہی نیزہ، علی اکبر تیرے سینے سے گر توڑا نہیں جاتا، علی اکبر تیرے سینے سے گر توڑا نہیں جاتا۔ اور پیچھے سماعت کریے گا، کمان و تیر کے آگے علی اصغر نے بتلایا، بدر خان، کمان و تیر کے آگے علی اصغر نے بتلایا، کمان و تیر کے آگے علی اصغر نے بتلایا، تبسم تو کیا جاتا ہے گھبرایا، تبسم تو کیا جاتا ہے گھبرایا نہیں جاتا۔ ابھی آپ نے حر کے اظہار سے ابھی فضائل سنا، سماعت کرے گا، اگر کسی لائق ہوتا میرے والدین کے حق میں مغفرت دعا کر سماعت کریے گا۔ زمین کربلا پہ آپ کیوں لوٹا نہیں جاتا، کوئی منظر یہاں کے بعد پھر دیکھا نہیں جاتا، ہمیشہ کے لیے مغرور ہو جاتا یہی نیزہ، علی اکبر تیرے سینے سے گر توڑا نہیں جاتا۔ اے میرے حر، اے میرے حر، اے میرے حر، تیری تقدیر کی عظمت کہ میں قربان، اے میرے حر تیری توجہ، اے میرے حر تیری تقدیر کی عظمت کہ میں قربان، اے میرے حر تیری تقدیر کی عظمت کہ میں قربان، ہر کے ماتھے، ہر کے ماتھے، ہر کے ماتھے پہ یہ رومال تو باندھا نہیں۔ سب مل کے زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اے میرے ہوئے تیری تقدیر کی عظمت کہ میں قربان، ہر ایک ماتھے پہ یہ رومال تو باندھا نہیں جاتا۔ بہت شکریہ حضرات کا۔ آخر یہ سماعت کرنے بھی کربلا گئے اور میں سب وہاں سے جب لوٹتے ہیں تو کیا لے کر آتے سماعت کریے گا، اگر حقیقت ضرور بولیے گا۔ ہم اپنی موت میں بھی زندگی محسوس کرتے ہیں، مل کے بولیں گے، ہم اپنی موت میں بھی زندگی محسوس کرے، بابا سے بلند نعرہ سلوات، ایک اور مل جل کر بابا سے بلند نعرہ سلوات، ہمارے قریب اندر ایک اور مل جل کر بابا سے بلند نعرہ سلوات ہوتا رہا۔ زمین کربلا پہ آپ کیوں لوٹا نہیں جاتا، کوئی منظر یہاں کے بعد پھر دیکھا نہیں جاتا، سلامی پرچم عباسی کو ہم کیوں نہیں دیں گے، ہمارے سر سے اس خورشید کا سایہ نہیں جاتا۔ توجہ، ہم اپنی موت، تمام آزاد گزارش سمجھ دیتا ہوں، ہم اپنی موت میں بھی زندگی محسوس کرتے ہیں، ہم اپنی موت کیوں، ہم اپنی موت میں بھی زندگی محسوس کرتے ہیں، ہم اپنی موت میں بھی زندگی محسوس کرتے ہیں، کفن کربو بلا
یوں ہی مگے وایا نہیں جاتا. ہم اپنی موت میں بھی زندگی محسوس کرتے ہیں. کفن کر بو بلا سے یوں ہی مگے وایا نہیں جاتا. بہترین بہترین کلام حضرات بات فرما رہے تھے. میں جناب رکیہ والے سے گفتگو کر رہے تھے. میں سبھی بھائی کو آواز دینے سے پہلے جاننے سے عرض کروں کہ بحر دانش کے سراور کو دور کہتے ہیں. بحر دانش کے سراور کو دور کہتے ہیں. ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں. بحر دانش کے سراور کو دور کہتے ہیں. ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں. اور فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی. کہ فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی. فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی. فکر کی آخری منزل کو تو حر کہتے ہیں. فکر کی آخری منزل کو تو حر کہتے ہیں. آئیے حضرات انہیں چار مصرے کے ساتھ میں آواز دے رہا شبی وباد پوری صاحب سے کیا اپنے کلام سے ملتے سوال پڑے جو افراد ابھی بھی باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے مؤدبانہ اور مخلصانہ التماس ہے کہ وہ فرش حدیث میں تشریف لائیں. حاضرین مجلس السلام علیکم. بہت بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں, بہت اچھا سن رہے. ایک ردیف سناتا ہوں, بعض اور لوگ موجود ہیں. ردیف ہے سنتے سنتے. ملاحظہ فرمائیں, مطلب پیش کرتا ہوں. قصہ بوذر و عمار کو سنتے سنتے, قصہ بوذر و عمار کو سنتے سنتے, جذبہ میثم تمار کو سنتے سنتے, جذبہ میثم تمار کو سنتے سنتے, میرے بچوں سے الجھنے کی نہ کوشش کرنا, میرے بچوں سے الجھنے کی نہ کوشش کرنا. یہ جوان ہوتے ہیں مختار کو سنتے سنتے, یہ یہ جوان ہوتے ہیں مختار کو سنتے سنتے, یہ جوان ہوتے ہیں مختار کو سنتے سنتے. ساری دنیا حیرت میں ہے کہ آخر اہل تشیع میں کوئی آتنکواد پیدا کیوں نہیں ہوتا. ملاحظہ فرمائیں, ایک شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں لگے. قصہ بوذر و عمار کو سنتے سنتے, ہم عزاداروں نے جینے کا سبق سیکھ لیا, کربلا والوں کے کردار کو سنتے بوذر و عمار کو سنتے سنتے, ہم عزاداروں نے جینے کا سبق سیکھ لیا, کربلا والوں کے کردار کو سنتے سنتے, کربلا والوں کے کردار کو سنتے سنتے. بھرا ہوا ہے دربار شام, یزید کا لشکر, یزید کے لوگ, لیکن اسی درمیان ایک قیدی خطبہ دے رہا ہے. خطبے کے درمیان کیا ہوا؟ بے نمازی کو بھی خالق کی عزا یاد آئی, بے نمازی کو بھی خالق کی عزا یاد آئی, خطبہ عابد بیمار کو سنتے خطبہ عابد بیمار کو سنتے سنتے, بے نمازی کو بھی خالق کی عزا یاد آئی,
خطبہ عابد بیمار کو سنتے سنتے رن میں زینب کے پسر لینے لگے انگڑائی. رن میں زینب کے پسر لینے لگے انگڑائی. حملہ جعفر تیار کو سنتے سنتے حملہ جعفر تیار کو سنتے سنتے حملہ جعفر تیار کو سنتے سنتے علی اکبر کی قسم حرکم قدر بدلا. علی اکبر کی قسم حرکم قدر بدلا. لہجہ احمد مختار کو سنتے سنتے لہجہ احمد مختار کو سنتے سنتے. ایک شعر جو کہ مولائیوں کا مجمع ہے، ایک شعر پیش کرتا ہوں. جنگ صفین میں ہر طرف سے آواز آ رہی تھی علی علی علی. پوچھا حیرت سے ستمگر نے علی کتنے ہیں. پوچھا حیرت سے ستمگر نے علی کتنے ہیں. ایک ہی نام کی تکرار کو سنتے سنتے ایک ہی نام کی تکرار کو سنتے سنتے ایک ہی نام کی تکرار کو سنتے سنتے. خدا کا شکر ہے کہ رانچی کے مومنین میں وہ بیماری نہیں آئی جو بیماری ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. اپنے ہی لوگوں میں کچھ لوگ بنے اخباری. اپنے ہی لوگوں میں کچھ لوگ بنے اخباری. بے خبر لوگوں سے اخبار کو سنتے بے خبر لوگوں سے اخبار کو سنتے سنتے بے خبر لوگوں سے. آخری شعر. بے خبر لوگوں سے اخبار کو سنتے سنتے بے خبر لوگوں سے اخبار کو سنتے سنتے ہو گیا ایسا کہ کچھ اور بھی حر بن جائے. مجلس سید ابرار کو سنتے مجلس سید ابرار کو سنتے سنتے ہو گیا ایسا کہ کچھ اور بھی حر بن جائیں. مجلس سید ابرار کو سنتے سنتے دل منافق کا پھٹا جاتا ہے مجلس سے شبی. نعرہ حیدر کرار کو سنتے سنتے بہترین زینب تیرے خطبوں کا اثر لگتا ہے. محل بیت میں اذان شب کی مقرر زینب. محل بیت میں اذان شب کی مقرر زینب. اب تو زندان بھی شبیر کا گھر لگتا ہے. شبیر کا گھر لگتا ہے. آئیے 40 سال خطیب ہے کچھ اسلام ہے کیا مرنا سال کی خدمت میں اور اس ممبر ایک برترین سما سے تھوڑا اور آگے بڑھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. اور جو افراد باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے معاہدے والا ان کے سارا اقدامات سے کہ فرش مدرسے سے تشریف لائیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والقرآن الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلى الله عليه وسلم. ایزان محترم سامعین کرام، عزادار نصیب شدہ، مسلسل 9 روز سے اس آئے مبارکہ کے ذیل میں آپ کے ساتھ معروضات پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ تشریح کی آخری شب ہے. اگلے سال انشاءاللہ جو زندہ رہے گا. کل صبح چہروں کا روز ہے، صرف مسائل بیان کیے جائیں گے اور آپ لوگ اس کو سنیں گے اور دعا کریں گے. آج کی یہ شب، آج کی یہ آخری تقریر اس عشرے کی، جس میں مجھے اپنے موضوع کا خلاصہ کر کر اپنی ذمہ داری سے سرگوش ہونا ہے. پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک کائنات، مالک سماوات، اپنی محکم مستحکم لارے معجزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنین پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ان کے درمیان رسول کو مبعوث کیا، من انفسہم، جو ان میں سے. کام اس کا یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور نفسوں کو پاکیزہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. جن کے درمیان بھیجا گیا ہے اس سے پہلے کے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. رسول نے آ کر تزکیہ نفس کیا اور حکمت سے کام کیا. موضوع آپ کے ذہن میں 9 دن سے جس بات پر گفتگو چل رہی ہے، لفظ حکمت سے ہم نے گفتگو کی ہے جتنے دن کی ہے، اور کوشش ہی کی ہے بتانے کی اور پہنچانے کی. چھوٹے چھوٹے الفاظ میں نے اپنے بھائیوں کی خدمت میں، اپنے نوجوانوں اور اپنے بچوں کی خدمت میں، بزرگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. موضوع ہے ہمارا حکومت اور حکمت. سوال یہ ہے کہ اسلام حکومت سے پہنچا ہے یا حکمت سے پہنچا ہے؟ یہ موضوع میں نے مولانا صاحب چھیڑا تھا اور میں نے 9 دن اس پر گفتگو کی ہے. آج سمیٹ رہا ہوں. 9 دن میں نے محنت کی ہے، آج آپ محنت کریں گے. موضوع ہے حکومت اور حکمت. اسلام حکومت سے پہلا یا حکمت سے پہلا؟ اسلام حکومت سے پہنچا یا حکمت سے پہنچا؟ چلیے گنتے ہیں. نماز حکومت سے پہنچی یا حکمت سے؟ جواب دیجیے. روزہ حکومت سے پہنچا یا حکمت سے؟ حج حکومت سے پہنچا یا حکمت سے؟ خانہ کعبہ کی تعظیم اور عظمت حکمت سے بچی ہوئی ہے یا حکومت سے؟ لیکن جملہ بہت دور تک ہے. آج خانہ کعبہ کی تعظیم حکومت نے بچا رکھی ہے
یا حکمت نے بچا رکھی ہے؟ حج حکومت سے پہنچا یا حکمت سے؟ قرآن حکومت سے پہنچا یا حکمت سے؟ زکوٰۃ حکومت سے پہنچی یا حکمت سے؟ سیرت رسول حکومت سے پہنچی یا حکمت سے؟ تو جب کچھ سب کچھ پہنچا حکمت سے ہے تو سوال کا جواب یہ ہو، اور میں سوال کرتا ہوں اے امت مسلمہ یہ بتاؤ، جب سب کچھ پہنچا حکمت سے ہے تو بچے گا کہاں سے؟ دیکھیے میں نے جملہ کیا کیا، آپ ہونے لگے بھائی جب حکمت سے پہنچا ہے حکومت سے نہیں تو بچے گا حکمت سے یا حکومت سے؟ تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے پاس وہی حکمت ہو جو رسول کی حکمت ہے۔ بھائی سوال بولیے گا لیکن میں اپنے موضوع کو سمجھ رہا ہوں۔ اس کے پاس وہی حکمت ہونی چاہیے جو رسول کے پاس حکمت تھی، تو وہ کون ہے جس کے پاس رسول کی حکمت ہے؟ جیسے رسول نے نماز پہنچایا ویسے ہی بچانے والا ہو، جیسے رسول نے روزہ پہنچایا ویسے روزہ بچانے والا ہو، جیسے رسول نے حج پہنچایا ویسے حج بچانے والا ہو، جیسے رسول نے زکوٰۃ پہنچائی ویسے زکوٰۃ بچانے والا ہو، جیسے رسول نے خمس پہنچایا ویسے خمس بچانے والا ہو۔ تو کون ہے ایسا جس کے پاس وہی حکمت ہے جو رسول کے پاس تھی؟ تو جواب ملا حسین منی۔ میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں۔ جب سب کچھ پہنچا رسول کی سیرت اور حکمت سے ہے تو بچائے گا کون؟ جس کے پاس وہی حکمت ہوگی، جس حکمت سے پہنچایا گیا تھا۔ تو اب کیا جواب ملا؟ رسول نے خود کہا، فرمایا حسین منی، جو حکمت میری ہے وہی حکمت حسین کی ہے۔ یہ موضوع سمیٹ رہا ہوں میں، آج کچھ ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا، صرف موضوع پر بات ہوگی۔ حکمت نہ ہوتی، بڑی توجہ نوجوانوں، آج تمہیں ساتھ دینا ہے میرا اور آج تمہیں محنت کرنی ہے، بزرگوں سے دعا لیں گے اور ہم محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اگر حکمت نہ ہوتی تو جنگ مدینے میں ہوتی، حکمت نہ ہوتی تو جنگ مدینے میں ہوتی، حکمت نہ ہوتی تو جنگ خانہ کعبہ میں ہوتی۔ اپنے حج کو عمرے سے بدلا یہ حکمت تھی۔ ارے جس کا ایک قدم پیچھے ہٹانا کعبے کو بچا لے، بولیے گا میرے ساتھ، حکمت تھی نا۔ جنگ ہونا ہوتی تو مدینے میں ہوتی، جنگ ہونا ہوتی تو مکے میں ہوتی، اور جنگ ہونا ہوتی تو راستے میں ہوتی۔ مگر حسین جنگ کو ٹالتے جا رہے ہیں، حسین نہیں چاہتے جنگ ہو، اور حسین کربلا تک آ گئے۔ میں نے کہا مولا قربانی دینی تھی تو مدینے میں دے دیتے، مکے میں دے دیتے، کہ اگر مدینے اور مکے میں جان دے دیتا، قربانی دے دیتا تو شہادت تو ہوتی۔ مگر میں بتانا چاہتا تھا میرا فیصلہ جذباتی نہیں ہے، میرا فیصلہ جذباتی نہیں ہے کہ میں مدینے میں تلوار نکال لوں، میں مکے میں تلوار نکال لوں۔ میں نے خود تلوار نہیں نکالی، یہ حکمت تھی اسلام کو بچانے کی۔ تو اسلام حکومت سے نہیں بچا، اسلام حکمت سے بچا۔ اب دنیا کہتی رہے حسین جنگ کرنا پسند کرتے تھے،
مگر ان کے بڑے بھائی سلح پسند تھے. ایک بھائی جنگجو، ایک بھائی سلح پسند. بات ہی غلط ہے. اپنے وقت کے حسن کو حسین کہتے ہیں. اپنے وقت کے حسن کو حسین کہتے ہیں اور اپنے وقت کے حسین کو حسن کہا جاتا ہے. دیکھیے آج سنیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں حکمت پہنچا رہا ہوں. اگر حسن کی جگہ حسین ہوتے تو وہی کرتے جو حسن نے کیا، اور حسین کی جگہ اگر حسن ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا. نہ مزاج الگ، نہ عادت الگ. اگر دونوں کے سوچ میں، مرتبے میں فرق ہوتا، اب آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گا، اگر دونوں کے مرتبے میں، مزاج میں، منصب میں فرق ہوتا تو جنت سے ایک لباس آتا، دو نہ آتے. اگر دونوں میں فرق ہوتا تو کسا میں ایک ہی دکھائی دیتا، دوسرا نہ دکھائی دیتا. اور عقیدہ فرق ہوتا. چلو ابھی محمد والے محمد ایک اور سوال بھی محمد والے محمد بھائی، اگر دونوں میں فرق ہوتا، دیکھیے حکمت اور حکومت، اگر دونوں میں فرق ہوتا تو جنت سے لباس دو کیوں آتے؟ اگر فرق ہوتا تو چادر کسا میں دو کیوں ہوتے؟ ارے اگر فرق ہوتا تو مباہلے میں دونوں کیوں جاتے؟ مباہلے میں کیوں جاتے دونوں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسن نے صلح کیوں کی اور حسین نے جنگ کیوں کی؟ اس کا جواب سنیے. مان لیجیے مثال کے طور پر میں جی ممبر پر مجلس پڑھ رہا ہوں اور جوش آتا ہے، میں نے اس کے ممبر پہ ہاتھ مارا اور یہاں کیل لگی ہوئی تھی، کیل ہاتھ میں لگ گئی میرے. یا مان لیجیے میں کہیں مزدوری کر رہا تھا، کام کر رہا تھا، میرے ہاتھ میں کیل لگ گئی. کیا کروں گا میں؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. ڈاکٹر سے جا کے میں نے کہا اس کو مرہم لگا، تو اس کا مرہم لگایا، پٹی کر دی. یعنی پٹی کری، تھوڑے دن کے بعد اس میں درد ہونے لگا. میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا سیپٹک زیادہ پھیل گیا. سیپٹک پھیل گیا تو میں نے ڈاکٹر سے اور دکھایا، تو اس نے کہا کہ حضور اب تو اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ آپ کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. اب آپ کا آپریشن ہوگا. پتا چلا جب تک علاج کی گنجائش تھی، ابھی نہیں بولیں گے آپ، پتا چلا جب تک علاج کی گنجائش تھی تو علاج ہوا، اور جب آپریشن کی ضرورت آئی تو آپریشن ہوا. تو علاج کو کہتے ہیں صلح، آپریشن کو کہتے ہیں کربلا. محمد ایک حکومت، ایک حکمت. کہنے لگے کہ صاحب بڑی توجہ میرے نوجوان، کہنے لگے کہ صاحب یزید نے قتل نہیں کیا، یزید قاتل نہیں. کیوں بھائی، کیوں قاتل نہیں؟ اس لیے کہ اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ تو کرتا ہے. بھائی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف تو پتہ بھی نہیں ہلتا. تو اگر حسین قتل ہوئے تو یزید کو مت پکڑو. بھائی یزید نے قتل نہیں کیا اور اللہ اسے معاف کر. تو جب قتل ہی نہیں کیا، ظالم نہیں ہے، تو پھر رضی اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ بھائی دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو مجرم ہے یا نہیں ہے. اگر رضی اللہ ہے
اور بنانا چاہ رہے ہو تو کچھ تو کیا ہے. اور یہ جتنے لوگ میڈیا میں بیٹھ کر یزید کی طرفداری کر رہے ہیں، اس کے لیے بڑی اچھی مثال کسی خطیب نے دی تھی، وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ حضور اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک صاحب نے کہا اللہ کرے تمہیں موت آ جائے، اللہ کرے تمہیں موت آ جائے. تو ہم نے جواب دیا دیکھو موت تو آنا اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہے وہ موت دے اور جب چاہے زندہ رکھے، مگر ہمیں تمہارا ارادہ پتہ چل گیا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم مر جائیں. ہمیں تمہارا ارادہ پتہ چل گیا. اب جتنے رضی اللہ چلا رہے ہیں وہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں معاف کرے یا نہ کرے، مگر یہ پتہ چل گیا کہ اس کے کچھ طرفدار ہیں جو بیٹھ کر چاہتے یہ کہ رضی اللہ بنا کر اسے معاف کرا دیا جائے. اس کے جیسے ہم بےزاج لوگ کچھ ہیں، کسی کو خواب میں نظر آتا ہے. اچھا خواب کہتے ہیں سوچ کو، سوچ جن کی پاکیزہ ہو تو پاکیزہ لوگ آتے ہیں، سوچ خراب ہو تو نجس لوگ آیا کرتے ہیں. آپ کے خواب میں کبھی حرم آتا ہے، کبھی منبر آتا ہے، کبھی تعزیہ آتا ہے، کبھی کربلا آتی ہے، کیونکہ پاکیزہ ہے نا. کسی کے خواب میں فرعون آتا ہے، یزید آتا ہے. کہنے لگے صاحب یزید نے قتل نہیں کیا. کیوں نہیں قتل کیا؟ اس لیے بڑی توجہ، کیوں قتل نہیں کیا؟ کہ اس لیے قتل نہیں کیا کیونکہ اللہ کراتا ہے جو کچھ کراتا ہے. بھائی اللہ کی مرضی کے خلاف تو پتہ بھی نہیں ہلتا. بالکل صحیح بات ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے. تو اگر یہ بات صحیح ہے، بڑی توجہ، اب میرے ساتھ سب بولیں گے، اگر یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف پتہ نہیں ہلتا اور جو کچھ کراتا ہے وہ خدا کراتا ہے، تو بھائی بدعت کے فتوے کیوں لگاتے ہو؟ ماتم بھی اللہ کی مرضی سے، نوحہ بھی اللہ کی مرضی سے، تعزیہ بھی اللہ کی مرضی سے. بھائی جب تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تو مانو یہ ماتم اللہ کی مرضی، نوحہ اللہ کی مرضی، فرشیدہ اللہ کی مرضی، تعزیہ اللہ کی مرضی، عزاداری اللہ کی مرضی، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی ہے. کہنے لگے نہیں یہ بدعت ہے. بدعت کیوں ہو گئی؟ کہنے لگے کیونکہ رسول اللہ نے نہیں کیا. جو رسول نہ کرے وہ بدعت ہوتا ہے. ان کا قانون یہ رکھنا، یہاں سے علم مت جانا. کہنے لگے نہ قرآن میں پائی جاتی. بھائی قرآن میں جو نہ ہو، جو رسول نہ کرے وہ بدعت. میں نے کہا بات پہ قائم رہنا، جو قرآن میں نہ ہو وہ ہوتا ہے بدعت، جو قرآن نہ بتائے وہ ہوتی ہے بدعت. تو یہ جو فجر کی نماز پڑھ رہے ہو یہ قرآن میں کہا ہے. نماز پڑھتا ہوں صبح کی 2 رکعت واجب قربت اللہ، سورہ حمد یا جو بھی سورہ پڑھے، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر دوسری رکعت میں قیام. یہ لکھا ہوا ہے. ظہر کی نماز کا ہے، عصر کی نماز کا ہے. اس کا مطلب صبح شام بدعت کر رہے. کہنے لگے نہیں صاحب یہ بدعت نہیں ہے. کیوں نہیں بدعت؟ کیونکہ رسول نے کر کے دکھایا، رسول نے پڑھ کر دکھائی. 2 رکعت کیسے پڑھی جاتی ہے، ظہر کیسے پڑھی جاتی ہے، عصر کیسے پڑھی جاتی ہے. میں نے کہا رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، رسول کی پشت پر نوازے کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز سے پہلے بھی دروازے پر جا کر سلام کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کا مطلب تمہیں وہی دکھائی دیتا ہے جو تمہارے اپنے مطلب کا ہو. کہنے لگے بدعت کیونکہ رسول نے نہیں کیا. میں نے کہا جو رسول نہ کرے وہ بدعت ہوتا ہے. بھائی قانون بن گیا، یہیں رہنا، ہلنا نہیں. جو تم نے بات کہتی ہے اپنی بات پر اٹل رہنا. مسلمان کہتے ہیں اسے تو کہتے ہوئے پورا کرے، مسلمان کہتے اسے تو وعدہ کرے پورا ہو. بات کہہ دے تو اٹل رہے، اپنی بات سے ہلے نا. کہ جو رسول نہ کرے وہ کرنا بدعت. میں نے کہا صحیح بات ہے، جو رسول نہ کرے وہ کرنا بدعت. تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے ابا جان کو سلام کرنا.
یہ بات پہنچی آپ تک؟ پہلا کام یہ کیجیے اپنے ابا جان کو سلام کرنا بند کیجیے. کہنے لگے کیوں ابا جان کو سلام کیوں نہ کریں؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ رسول نے کبھی کیا ہی نہیں. بے حضور نے کبھی اپنے ابا جان کو سلام نہیں کیا. کہ مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں, رسول اور سلام نہ کریں. میں نے کہا سلام تو جب کرتے جب ہوتے. جب محمد پیدا ہوئے تو والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا, جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا, تو جب انہوں نے سلام نہیں کیا تو آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ جب انہوں نے سلام نہیں کیا ایک اور سلوات بھیجیے محمد تو بھائی جب انہوں نے سلام نہیں کیا تو آپ سلام کیوں کر رہے ہیں؟ بڑی توجہ جواب میرے نوجوان سنو. میں نے کہا جب انہوں نے اپنے والد صاحب کو سلام نہیں کیا تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو مولانا سمجھے نہیں آپ. اگر رسول کی پیدائش کے بعد اب جناب عبداللہ ہوتے تو محمد انہیں سلام کرتے. میں نے کہا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں, اگر کربلا میں رسول ہوتے ماتم بھی ہوتا مجلس بھی ہوتی ویسے کبھی بھی تینوں بھی بڑھا جاتا. بڑھا جاتا. یہ حکمت ہے, حکمت. مجلس حکومت سے نہیں پھیلی, ورنہ تو کون ہے جو دروازے پر جھولی پھیلا کر فقیروں کی طرح مانگتا ہوا نظر آئے؟ یہ حکمت ہی تو ہے. اور اس تبرک میں بھی اتنا اللہ اثر رکھے کہ آج تبرک لینے, کل آئے فضیلت سننے. میرا مجمع میرا ساتھ دے گا. کہنے لگے نہیں صاحب, یہ تو کربلا جو ہے, کربلا میں یزید کا کوئی قصور نہیں, اللہ نے کروایا. اور جو اللہ کروائے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کروا رہا ہے یزید سے ظلم, اور اللہ کروا رہا ہے ہم سے لانا. میں ابھی نہیں بولیں گے آپ. جب اللہ ہی سب کچھ کراتا ہے تو ہمیں بلانا کہو. اگر ہم یزید پر لانا بھیجیں, دشمنان اہل بیت پر لانا بھیجیں. اب ابھی تو میرے ساتھ ہو جائیے. آج بھی اپنے موضوع کو سمیٹنا ہے. اسلام حکمت سے پھیلا یا حکومت سے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یزید کا دعویٰ کیا تھا؟ نہ کوئی کتاب آئی, نہ کوئی وحی آئی, بلکہ بنی ہاشم کا نعوذ باللہ یہ ڈھونگ تھا. کیا جواب؟ دیکھیے اعتراض کیا ہے یزید کا, سنیے گا. نہ کوئی کتاب آئی, نہ کوئی وحی آئی. کیا تھا یہ؟ اہل بیت کا نعوذ باللہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. یزید کس چیز کی مخالفت کر رہا ہے؟ کتاب کا بھی انکار, وحی کا بھی انکار. اور اب میرے ساتھ سب بولیں گے, میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں, صرف اشارہ کر کے نکل جاؤں گا, آج وقت نہیں ہے. یزید کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نوجوانوں جواب لے کر جانا. اور یہ واقعہ اور یہ روایت طرفین کی کتابوں میں صرف ایک طرف کی بات نہیں ہے. یزید کا کہنا یہ ہے, بڑی توجہ, نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی کتاب آئی ہے. میں آپ سے سوال ہی پوچھتا ہوں, یہ بتائیے نماز کا حکم یہ قرآن کے اندر ہے یا نہیں؟ میں جواب دیجیے, نماز کا حکم قرآن کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, نماز سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ نماز سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ جب آپ مسجد کی طرف آتے ہیں, کیوں آتے ہیں؟ اذان. بھائی اذان کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ نماز پڑھی جائے. یزید کہہ رہا ہے نہ کوئی کتاب آئی نہ کوئی وحی آئی,
جب کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی، بولیں گے آپ میرے ساتھ، تو جب سید سجاد خطبہ دے رہے تھے تو یزید نے اذان کیوں کہلوائی؟ بھائی بڑی خاموشی سے سن لیا آپ نے جملہ. بھائی جب اذان نماز ہی نہیں ہے، کتاب ہی نہیں آئی تو نماز کیسی؟ بھائی جب کتاب ہی نہیں آئی تو پھر نماز کیسی، اذان کیسی؟ اذان کہلانا بتا رہا تھا، جملہ سنبھالیے، اذان کہلانا بتا رہا تھا کہ جیسے فاطمہ کے زمانے میں کوئی تخت پر بیٹھا ہوا جھوٹا ثابت ہوا، ویسے ہی شام میں سید سجاد نے شام کے اس مسجد میں سید سجاد حکومت سے جیتے یا حکمت سے؟ خطبہ ایسا دیا کہ خطبے کا جواب ڈھونڈ کے ملائے تو اذان. کیا سمجھے آپ؟ خطبے کا جواب لائے بھی ڈھونڈ کے تو اذان. سید سجاد نے بتایا کہ جو حکمت رسول کی تھی وہی حکمت حسین کی تھی، اور جو حکمت حسین کی تھی وہی حکمت اذان دینے لگے. ہم نے تو نہیں دیکھا کسی مسجد میں صاحب کو اذان دیتے ہو. جب اذانیں آوازوں کو دبانے کے لیے ہو، بڑی توجہ، جب اذانیں آوازوں کو دبانے کے لیے ہو تو پھر وہ ریاکاری ہوتی ہے، اذان نہیں ہوتی. مگر پھر بھی سید سجاد نے خاموش رہ کر بتایا اور حکمت سے کام لے کر بتایا، اے یزید تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے تو بس اتنا بتا دے، اذان میں تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا؟ شراب رمضان حکومت نہیں، حکمت ہے. اسی کے دربار میں اسی کو آئینہ دکھایا. اور عزیزو بس آخری لمحات، کیونکہ وقت بہت ہو گیا. تیسرے مجلس صاحب دن سے ہی ماشاءاللہ مصروف ہیں. خدا آپ کو جذبے کو اور آپ کی اس خدمات کو شہزادی قبول فرمائے. اب امت مسلمہ سے بس مجھے ایک سوال کرنا ہے، شراب پینا اچھا ہے یا برا؟ بڑی ہلکی آواز آئی. شراب پینا اچھا ہے یا برا؟ زنا کرنا اچھا ہے یا برا؟ چوری کرنا اچھا ہے یا برا؟ مال غصب کرنا اچھا ہے یا برا؟ مسجد کو جانور باندھ کر طویلا بنا دینا اچھا ہے یا برا؟ خانہ کعبہ میں آگ لگانی اچھا ہے یا برا؟ بھائی بولتے رہیے میرے ساتھ تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں تنہا نہیں ہوں اس سفر کے اندر. یہ بتاؤ کہ پھر مدینے کی عورتوں کے ساتھ زنا کروانا اچھا ہے یا برا؟ حفاظ کرام کو قتل کروانا اچھا ہے یا برا؟ مسجدوں کو واقع حرہ جیسا سامنا کرنا پڑے اچھا ہے یا برا؟ کتوں کو بغل میں لے کر سونا اچھا ہے یا برا؟ گلوکاروں سے گانا سن کر سونا اچھا ہے یا برا؟ تو اگر یہ ساری برائیاں کسی ایک میں پائی جاتی ہو، ابھی نہیں بولے قسم خدا کے نام پہ، یہ ساری برائیاں کسی ایک میں پائی جاتی ہو تو وہ اچھا ہوگا یا برا؟ میں کہتا ہوں یزید کو برا مت کہو، کہو جس نے خانہ عقابہ میں آگ لگائی اس کو لعنت.
جس نے مسجد نبوی کی توہین کری اس پر لعنت. نہیں کہہ رہے ہم یزید کو برا. بھئی آپ کو یزید نام پر برا لگتا ہے نا, ہم تو اس پر لعنت بھیجا جس نے خانہ کعبہ میں آگ لگائی. اب جس نے لگائی ہوگی, اگر لعنت کی خواہش بات یہ کہ ٹٹول کی ہوئی جات کے بھائی ہیں, اگر بھیڑ بھاڑ بھی ہو تو ایسے سائڈ سے نکل جاتی ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے, اگر کسی انسان کا کریکٹر اتنا برا ہو, میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں, کل میں نے ایک جملہ کہا تھا, شاید آپ کے ذہن میں اگر یاد نہیں ہوگا تو اب آ جائے گا. اگر یہ سارے کام جو میں نے آپ کو گنوائے یہ برے ہیں, تو جو یہ کر رہا ہوگا وہ اچھا ہے یا برا؟ اگر یہ کام سارے برے ہیں اور وہ انسان برا ہے جس نے یہ سارے کام کیے, تو پھر اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وہ مسلمان ہے؟ دیکھیں سوال ہے میرا, میرے ساتھ بولتے رہیے گا, اکیلا چھوڑ دیں گے تو مجھے افسوس ہوگا. یہ سارا کام کرنے والا مسلمان ہے یا نہیں؟ پہلے جواب لیتے ہیں مسلمانوں سے, تو انہوں نے کہا ہاں مسلمان تھا. تو اگر مسلمان تھا تو پھر یہ برا مت مانا کرو جب کوئی کہے کہ اسلام میں آتنکواد پایا جاتا ہے. بھائی کیوں برا لگتا ہے کہ صاحب اسلام کو کہنا آتنکواد ہے؟ ارے جس میں یزید جیسا آتنکوادی بیٹھا ہو اس کو تم مسلمان مانو, اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ مسلمان نہیں تھا تو میں جواب تم سے لوں گا. اے مسلمانوں جواب دو کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مسلمان نہیں تھا تو یہ بتاؤ وہ کون لوگ تھے جو اسے خلیفۃ المسلمین مان رہے تھے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, بولے نہیں. اگر مسلمان نہیں تھا تو وہ کون لوگ تھے جو خلیفۃ المسلمین مان رہے تھے؟ تو بھائی کہنا پڑے گا کہ جیسا خلیفہ تھا ویسے ہی وہ تھے جو مان رہے تھے. مسلمان تھا تو پھر آتنکوادی تھا, اور نہیں تھا تو خلیفۃ المسلمین کیسے مانا؟ اور خلیفۃ المسلمین نہیں تھا, نتیجہ سنو اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. اگر خلیفۃ المسلمین نہیں تھا, مسلمان نہیں تھا, یا مسلمان نہیں تھا, دنیا خلیفۃ المسلمین مان رہی تھی, تو کربلا میں ایک طرف تھا یزید, ایک طرف سے حسین, نمازیں دونوں طرف, سجدے دونوں طرف, قیام دونوں طرف. مجھے جواب دو کہ اسلام کس طرف تھا؟ مجھے جواب دو کہ اگر کربلا میں دو کیریکٹر, میں نے مقدمہ ایسے نہیں بنایا تھا کہ اس کے سارے جرائم گنائے آپ کو اور پھر میں نے پوچھا مسلمان تھا یا نہیں تھا. اگر مسلمان نہیں تھا تو خلیفۃ المسلمین کیسا, اور دکھانے کے لیے تھا تو کربلا میں دو کیریکٹر, ایک حسین ایک یزید, بتاؤ اسلام کدھر تھا؟ اب بتائیے بھائی, نماز تو دونوں طرف تھی نا, قیام دونوں طرف, سجدے دونوں طرف, یہ بتاؤ اسلام کس طرف تھا؟ اسلام کربلا کی سرزمین پر کھو رہا تھا. دیکھیے اسلام, میں آپ سے مثال,
میرا نوجوان بھائی میری مثال کو سمجھ لیں. میں آپ کے یہاں رانچی میں مجلس پڑھنے آیا, ابھی 2 مجلسوں کے بعد تیسری مجلس میں آ رہے تھے. مان لیجیے راستے میں آتے ہوئے میں کہیں گم ہو جاؤں, میں کھو جاؤں اور مجلس مجھے پڑھنا ہو اور یہاں انتظار ہونے لگے, مرثیہ ختم ہو جائے, پیشخانے اپنی پیشخانے ختم کر سکے, مولانا نہیں ہے ایسا, تو آپ یہ تو سوچیں گے بھائی پردیس میں مطلب کہاں ہے, تو آپ کا فریضہ ہے مجھے تلاش کریں یا نہ کریں. میرے راجی والوں کا اتنا اخلاق تو ہے نا, ڈھونڈیں گے, تلاش کریں گے, یہ چھوڑ دیں گے کہ اللہ ہمارے تھوڑے سے بیچارے پردیسی تھے چلے گئے. جو پردیسیوں کو دھوکہ دے وہ تو کوفے والے ہوتے ہیں, اور جو وعدہ کر کے نبھائے وہ حسینی ہوتے ہیں. چلیے تو ایسی بات جملہ آ گیا, بھائی ڈھونڈیں گے نہیں ڈھونڈیں گے, بھائی توجہ, آؤ کربلا چلے اور اسلام کو ڈھونڈے. اسلام گیا کہاں, اسلام ہے کہاں, تخت و تاج پر ہے یا کہیں حکمت کے ساتھ ہے. بھائی اسلام ڈھونڈو نا, اسلام کیا ہے, کیا یزید کے تخت پر اسلام ہے یا ابن زیاد کے تخت پر اسلام ہے یا پچھلے ساتھی مسلک پر اسلام ہے. ہم نے دیکھا یزید کے پاس اسلام نہیں. جملہ دینے جا رہا ہوں, یاد رکھیے پورے سال. یزید کے تخت پر اسلام نہیں, ابن زیاد کے تخت پر اسلام نہیں, پچھلے ساتھی مسلک پر اسلام نہیں. اب اسلام تھا تو کہاں تھا؟ ہم نے جب تلاش کیا, مسائل نہیں ہے, اسے فضائل کی طرح سنیے گا, ہم نے جو اسلام کو تلاش کیا تو کہیں نظر نہیں آیا, چلتے ہوئے خیموں میں نظر آیا. آپ پوچھیں گے مولانا کیسے کہہ رہے ہیں کہ چلتے ہوئے خیمے میں اسلام کہاں سے تھا؟ ارے چلتے ہوئے خیمے میں جب یہ پوچھا جائے اے سید سجاد تم امام وقت کو بتاؤ, جان دے دے. اگر کربلا کی سرزمین پر کوئی سوال کر کر یہ بتائے کہ سید سجاد بتاؤ ہم جان دے دیں یا خیمے سے نکل جائیں, یہ ہے اسلام. کہاں ڈھونڈ رہے ہو اسلام کو؟ اسلام ملے گا تو حسین کی ڈیوڑی پر. دنیا تلاش کر رہی ہے اسلام کہاں ہے. ہم بتاتے ہیں حکومت میں نہیں ملے گا, حکمت میں ملے گا اسلام. اور عزیزوں, میرے جوانوں اور سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں, سب کو میں اس بات کی داد دیتا ہوں اور فخر کرتا ہوں کہ تم وہاں آئے ہو جہاں صحیح اسلام ہے. جہاں صحیح اسلام ہے. کیا ہوا؟ کہاں اسلام؟ اسی لیے ہم کہیں اور جاتے ہیں, فتووں کی مشینیں ہر سال چلتی ہیں, کارخانے ابھی بند نہیں ہوئے, مگر ہمیں ڈر نہیں ہے, اس لیے کہ کارخانے چلتے ہیں تو چلتے رہیں,
حسین کا شفا خانہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اور آخری بات میرے نوجوانوں لیتے جاؤ، ایسی بات کرنے جا رہی ہوں آپ کی مزاج کی بات ہے. بزرگوں سے تو میں دعائیں چاہتا ہوں، میرے بڑے بھائی موجود ہیں یہاں پر، ہماری اصلاح فرمائیں گے. اب ایسی بات کہنے جا رہا ہوں، مجلس ہے منزل نہیں ہے، راستہ ہے. بھائی آج اس عشرے کی آخری مجلس، اس شب کی اور آخری پیغام، مجلس ہے منزل نہیں ہے، راستہ ہے. آپ کہیں گے مولانا آپ نے بات تو بہت بڑی کہہ دی کہ یہ راستہ ہے تو منزل کا ہے، تو میں منزل دکھاؤں گا آپ کو. اور منزل دکھانے کے بعد آپ کو کہیں گے نہیں آپ سے مجھے نعرہ چاہیے، اور وہ نعرہ چاہیے جو کربلا تک پہنچے گا. مجلس ہے منزل نہیں ہے، راستہ ہے. راستہ کیسے؟ اس لیے کیونکہ مجلسیں ہمیں راہ دکھاتی ہیں. بے نمازی آئے مجلس میں تو نمازی بن کر جاتا ہے. غاصب آئے مجلس میں تو دیانتدار بن کر جاتا ہے. جاہل آئے مجلس میں تو عالم بن کر آتا ہے جاتا ہے. بے وفا آئے مجلس میں تو وفادار بن کر جاتا ہے. ارے بخیل آئے مجلس میں سخی بن کے جاتا ہے. آج مجلس میں آ جائے تو سوچتا ہے کہ صاحب حسین کا آشیانہ کاش میرے گھر میں بھی بس جائے، میرے گھر میں بھی بن جائے. وہ دربار ادھر یہاں سجا ہوا ہے، میں بھی سجا لوں، جھوپڑی میں سجا لیں. جیسے یہاں مانگ کر جائے تو وہیں جھوپڑی بھی مانگنے آئیں گے. مجلس ہے منزل نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے. اب منزل لے تو کس سے لے؟ میرے نوجوانوں خاص طور پر سنو، دنیا میں بہت تبلیغ کرنے والے ملیں گے، گلی گلی میں ملیں گے، کوچے کوچے میں ملیں گے، مگر ایسے ویسے ایڈریس پہ بچ چلے جائیں. جانا کہاں ہے؟ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جانا کہاں. میں نے کہا نا جب میں بات پہنچا دوں گا تو مجھے نعرہ چاہیے آپ سے. منزل ہماری کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں رانچی میں مجلس پڑھنے آیا ہوں، میں مجلس میں ہوں یہاں پر. کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب رانچی کے اس کونے پہ رہتا ہے، مان لیجیے مثال سنیے گا میری ذرا، اگر پہنچ جائے تو میرے ساتھ بولیے گا. وہ وہاں رہتا ہے سب سے بالکل آخری کونے پر. تو مولانا صاحب میرے یہاں مجلس پڑھتی رہا ہے. تو میں نے کہا میں کہوں گا مجلس کیا ہے؟ کہ آپ فلاں وقت پہ آ جائیے گا میرے گھر. تو میں نے کہا حضور میں آپ کو جاتا ہوں مگر رانچی کو میں نے دیکھا نہیں. یا تو آپ کسی کو بھیجیے جو ہمیں لے کر جائے اور صحیح جگہ پر پہنچائے. کہ مولانا ایسا تو کوئی ہے کہ جو فی الحال آپ کو پہنچا سکے. تو میں نے کہا پھر میں کیسے آؤں گا؟ کہنے لگے صاحب آپ ایسے سیدھے چلیے گا، پھر ٹیڑھے ہو جائیے گا، پھر دائیں پھر بائیں پھر دائیں پھر بائیں پھر سیدھے پھر آئیے گا، پھر دائیں پھر بائیں. تو حضور معاف کر دیجیے میں مجلس پڑھنے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جتنی دیر میں دائیں بائیں کرتا ہوں مجلس ختم ہو جائے گا. دیکھیے میں آخری بات کہہ رہا ہوں اس مجلس کی، پہنچ جائے تو بولیے گا. کہنے کا اچھا چھوڑیے مولانا صاحب، میں آپ کو ایک لوکیشن بھیج دیتا ہوں. ابھی فون پر بات ہو رہی ہے، میں آپ کو لوکیشن بھیج دیتا ہوں، آپ اس لوکیشن سے آ جائیے گا. تو میں نے کہا حضور یہ تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ گوگل کے ذریعے سے انسان پہنچ جاتا ہے. اس نے لوکیشن بھیجی. اچھا لوکیشن جب ان صاحب نے بھیجی تو وہ مسجد کے باہر کھڑے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا حضور آپ کے گھر کا راستہ 2 منٹ کا ہے؟ کہنے نہیں کم سے کم آدھا گھنٹہ تو لگے گا. تو میں نے کہا یہ تو 2 منٹ دکھا رہا ہے. تو کہنے لگا معاف کیجیے گا مولانا صاحب، میں جہاں بلا رہا ہوں وہاں تو میں خود نہیں ہوں.
کوئی بات نہیں پہنچی، میں تو جہاں آپ کو بلا رہا ہوں میں وہاں خود نہیں ہوں، تو جو تبلیغیں کر رہے ہیں بھائی اس کے پیچھے چلنا جو خود وہاں تک پہنچا ہوا ہو. اب میں منزل دکھا رہا ہوں میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھ رہنا. تو بھائی وہ کون سی منزل ہے؟ تو کہنے لگے مولانا میں پہلے وہاں پہنچ جاؤں. جس کی خود کی لوکیشن صحیح نہ ہو وہ مجھے منزل تک پہنچائے گا کیسے؟ وہاں پہنچے، انہوں نے اپنی لوکیشن بھیجی، تب میں اس منزل تک پہنچا. اب سنیے، اگر منزل تک جانا ہے تو کوئی ایسا ہو جو صحیح لوکیشن دے رہا ہو. اگر دیکھیں میرے ساتھ بولیے گا، اگر اس پر بھی خاموش رہے تو مجھے شکایت ہو جائے گی. اگر ہمیں منزل تک پہنچنا ہے تو کوئی ایسا ہو جو وہاں بیٹھ کر لوکیشن دے رہا ہو. مجلس ہے، منزل نہیں ہے، راہ ہے. تو بھائی منزل کون سی ہے؟ کہ کوئی وہاں بیٹھا ہو اور لوکیشن بھیجے تاکہ اس لوکیشن پر آپ چلے. تو کون سی ہے وہ لوکیشن؟ تو آواز آئی حل من ناصر یسرنا، حل من ناصر یسرنا. اور ہم لوکیشن پہ کیسے چلے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا منزل مجلس نہیں ہے، منزل ہے کربلا. جس دن اور جب سے جو بھی لبیک کہنے لگے گا اسے منزل مل جائے گی. ہم اسی اللہ یا شب چہلو ہے حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری. یہ راہ ہے، منزل نہیں ہے. اور ہم اس آواز کو ہمیشہ سن رہے ہیں. ہم دیوانے نہیں ہیں جو بار بار کہتے ہیں لبیک یا حسین. ہمیں وہ آواز آتی ہے. آواز آتی ہے تبھی جواب دیا جاتا ہے. وہ بہرے ہیں جنہیں نہ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے. بھائی یہی حکمت ہے کہ جس حکمت نے جس رسول کی حکمت نے اپنے اصحاب کو زندہ رکھا، اسی حکمت نے حسین کی حکمت نے ان کے اصحاب کو زندہ رکھا. اور وہی حکمت ہے کہ جو کربلا والوں سے محبت کرنے والوں کو زندہ رکھے ہوئے ہے. ورنہ بس بات ہو گئی ختم. انشاءاللہ اگلے سال زندہ سلامت رہا. اور کبھی آپ سے ملاقات ہوئی، میں نے وعدہ کیا تھا اس نمبر سے کہ میں خندق اور خیبر پڑھوں گا، وہ رہ گیا. انشاءاللہ کبھی کوئی کہتے ہیں مولانا نے وعدہ کیا تو چلے گئے نمبر سے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ یہ بڑا خطرناک چل رہا ہے، یہ موبائل چل رہا ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی. لیکن عزیزوں بس کہنا یہ ہے، آخر 2 جملے آرام سے سن لیجیے. حسینی وہ ہے جو منظم رہے، حسینی وہ ہے جو منظم رہے. آج پوری دنیا کی نظر کربلا پہ ہے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اتنے سلیقے سے آتے ہیں، ماتم کر کے سلیقے سے چلے جاتے ہیں. ہمیں کربلا سے سیکھنا چاہیے. امامہ لگا کر آیت اللہ اعظام کا تنور کے اندر روٹی لگا کر زوار اور زائرین کی خدمت کرنا بتا رہا ہے. چہلو سے کہتے ہیں کمر جھکی ہوئی بوڑھا انسان 2 کٹوروں میں پانی لے کر بیٹھا ہوا، یہ کہہ رہا ہے میری حیثیت اتنی ہے تو میں اس سے ہی خدمت کروں. بوڑھی عورت کمر جھکی ہوئی 90-95
40 साल की वो औरत जो अपने घर के दरवाजे पर चंद बर्तन लेकर बैठकर ये बता रही है कि ऐ सवारो मेरे घर का पानी पी लो, ताकि मैं फातिमा से कह सकूं कि मैंने उनके बेटे के लाल के गम में आने वालों के लिए, ज़ायरीन के लिए पानी का इस्तेमाल किया। दरवाजों पर लगे हुए दस्तरखान बता रहे हैं कि हुसैन का मातम करने वाले ऐसे होते हैं। करबला से सीखो। ज़ायरीन के पैरों को दबाने वाले उन हाथों पर जाने कुर्बान कि जिनमें न अकड़ है, अपनी तरफ मुतवज्जह, न अकड़ है न गुरूर है, और सोच रहे हैं कि किसी तरह हुसैन के ज़ाहिर की खिदमत हो जाए। मैंने खुद क्लिप में देखा गर्द आलूद पैरों को धोते हुए, मैंने खुद ने देखा पैरों को दबाते हुए। मेरे मौला, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ और अपने लिए, मौला वो मंजर हमें अपनी आंखों से देखने की तौफीक अता फरमा, ताकि हम अपने किरदार को संभाल सकें। करबला जाना रस्म नहीं है, करबला को घर तक ले जाओ। कल जुलूस बरामद होगा इंशाअल्लाह, हम सब मुनस्सब तरीके से जुलूस लेकर चलेंगे। सड़कों पर ऐसे उतरो कि देखने वाले कहें कि जब ये चाहने वाले ऐसे हैं तो जिन्हें ये चाहते हैं वो कैसे होंगे। चेहरे पे वो मजलूमियत हो कि चेहरा देख कर ये कहे कि इसके घर पे तो मर गया, और तुमसे आके पूछे कि तुम्हारे यहाँ कोई जनाजा उठा है, और तुम जवाब तो एक जनाजे नहीं 72 जनाजे उठे। कल का दिन हमारे लिए शौक का दिन है। हम वहां वैसे चले जैसे हम कल ये सोच कर चले कि हम वो कैदी हैं जो ज़ैनब और उम्म कुलसूम के साथ साथ कैदी बना कर ले जाया जा रहे हैं, जो सैयद सज्जाद के साथ कैदी बना कर ले जाएगा। साल गुज़िश्ता की तरफ फिर कर जुलूस निकलेगा। मातमदार वैसे मातम करे जैसे मातमदार को होना चाहिए। जुलूस वैसे ही बरामद इंशाअल्लाह होगा, वैसे ही तकारीर होगी। हमें राह चलते हुए लोगों को परेशान नहीं करना है, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से चलना है, ताकि दुनिया के अंदर भी बता सकें कि हम रास्ता रोकने वाले नहीं हैं, रास्ता बनाने वाले नहीं हैं। करबला से सीखो। क्या कयामत होगी? अभी एक जनाजा उठेगा, वो जनाजा हुसैन का जनाजा। अजीजों जरा समाज के इसको ताज़ा किया, ये वो जनाजा है जो 3 दिन तक करबला की सरजमीन पर पड़ा रहा। 3 दिन। कौन हुसैन? चंद जुमले आप सुन लीजिए। कौन हुसैन? अपनी माँ का चहेता बेटा हुसैन, अपनी माँ का चहेता बेटा हुसैन। उलमा से पूछिएगा, सबसे ज्यादा शिद्दत प्यास अगर किसी में पाई जाती थी तो वो इमाम हुसैन थे। हुसैन का कितना बड़ा इम्तिहान था। तमाम इमाम में सबसे ज्यादा जो प्यास लगती थी वो इमाम हुसैन को लगती थी। जनाब शहरबानो बयान करती है, रात को उठा करती थी और देखा करती थी आका का सिराने जो ज़र्फ रखा हुआ है जिसमें पानी है, जो बर्तन है उसमें पानी है या नहीं है। सही तरह आका रात को उठ कर पानी मांगा करते थे। जनाब फातिमा ज़हरा का बयान ये है कि रात को उठकर देखते थे मेरा हुसैन मुझसे पानी नहीं मांगा। तारीख में ये तक लिखा कि जब शहजादी की पसलियां तोड़ दी गई तो जब नमाज के लिए उठा करती थी तो कयाम के लिए दीवार का सहारा लेकर उठती थी, मगर जब रात को हुसैन पानी मांगते थे तो कोड़ियों के बल जाया करती थी, मेरा लाल मैं तुझे प्यासा न रहने दूंगी। अल्लाह अकबर। रिवायत ये भी कहती है कि शहजादी की शहादत हो गई और मौला कब्र पर कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। कब्र पर देखा मैंने उदासी ने पूछा, फातिमा ये उदासी कैसी है? जवाब नहीं है फातिमा, अरे तुम्हें कुलसूम का वास्ता, ज़ैनब का वास्ता, हसन का वास्ता, और जैसे कहा तुम्हें हुसैन का वास्ता, कब्र से आवाज आए मेरा हुसैन प्यासा है,
मौलाए कायनात फौरन बैतुल शरफ में तशरीफ लाए, आकर देखा हुसैन पानी मांग रहे हैं, पानी दिया है, कितनी मोहब्बत है, यह है माँ की मोहब्बत। शहादत के बाद तारीख बयान करती है कि एक दिन ऐसा आया कि मौलाए कायनात रात में देखा बिस्तर पर हुसैन नजर नहीं आते, घर में तलाश किया, घर में नजर नहीं आते, तलाश करते करते जन्नतुल बकी पहुंचे, देखा माँ की कब्र पर लेटा हुआ हुसैन, कह रहा माँ तुम तो चली गई, आपके बाद हुसैन को नींद नहीं आती जब तक आप सीने से न लगा ले, अरे जब तक मुझे नींद नहीं आती। अजीजों शायद यही वजह थी कि आखिरी वक्त जब था तो फातिमा जहरा से मिलने के लिए हुसैन नहीं गए, बंदे कफन टूटे, आ मेरे लाल, आप मेरे सीने से लग जाओ। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा को किसी को नहीं बनाया सिवाय इमाम हुसैन के। चंद जुमले पढ़ूंगा अजीजों, इसलिए कि ये आखिरी शब है, थोड़े से मसाइल ज्यादा हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि आज पुरसा देना है। ऐ शहजादी, इस अशरे में हमसे कोई कमी रह गई हो तो माफ कर दीजिएगा। ऐ शहजादी, हम मातम न कर सके हो तो माफ कर दीजिएगा। ऐ शहजादी, अगर हम न रो सके हो तो माफ कर दीजिएगा। हम गुनहगार नज़रदार आपकी रज़ा में माफी मांगते हैं। शहजादी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अजीज एक जुमला याद आ रहा है, सुन सकते हो तो सुनो। जब तुम ऐसे रोते हो ना, तड़प के जैसे रो रहे हो, तो एक मर्तबा शाम से एक बीवी 4 साल की बच्ची के साथ आती है, और जब सकीना तुम्हें रोते हुए देखती है तो पूछती है, अबू अम्मा ये कौन है जो मेरे बाबा पर रो रहे हैं? जनाब साहब कहती बेटा ये तुम्हारे बाबा के ऐसादार है जो रो रहे हैं। बेटा ये तुम्हारे बाबा के ऐसादार है जो रो रहे हैं। तो एक मर्तबा जनाब सकीना कहती है अबू अम्मा जब ये रोते कोई तमाचे नहीं लगाता, कोई ताशाने नहीं लगाता। ज़ैनब कहती है बेटा तुम्हारे बाबा पर रोना कोई जुर्म थोड़ी है। सकीना कहती है अम्मा अगर जुर्म नहीं है, जब सकीना रोती थी तो तमाचे क्यों लगाए जाते थे? अजीजों जनाजा आने वाला, बस 2 जुमले सुन लीजिए। आखिरी वक्त हुसैन का, आखिरी वक्त रुखसत के लिए आए, खैमे में सईद सज्जाद थे। सईद सज्जाद से कहा बेटा हम जा रहे हैं। सईद सज्जाद ने आंखों में खोल कर देखा, बाबा ये चेहरे पर किसका लहू है? कहा बेटा ये असगर का लहू है। जवान बेटे को गैरत आ गई, है वो कि अम्मा जरा मेरी तलवार ला कर दीजिए कि ये लईन खैमों तक आ गए। नहीं बेटा अली असगर फर्द कर दिए थे, अब हम शहादत के लिए जा रहे हैं। बेटा हमारा इम्तिहान नहीं खत्म हो गया, अभी तुम्हें बहुत बड़ा इम्तिहान देना है। बेटे से रुखसत हुए, एक मरतबा चाहते हैं कि घोड़े को आगे बढ़ाए, घोड़े पर सवार हुए, बस मैं छोड़ रहा हूँ सब, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। जैसे घोड़े को हिल दिए, आगे बढ़ाना चाहा मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। हुसैन कहते हैं मैं जानता हूँ तू भी थक चुका है, लाशों पर लाशें लाए कार्यक्रम बांटा, आज के बाद हुसैन पर सवारी नहीं करती। अब मेरे घोड़े मुझे मेरे माता तक पहुंचा दे। घोड़े ने जवाब दुश्मन का इशारा किया, देखा 4 साल की बच्ची लिपटी हुई कह रही है घोड़े मेरे बाबा को न ले जाना, जो सुबह से जाता है वापस नहीं आता, मेरे बाबा को न ले जाना। सकीना को सीने से लगाया, मेरी बच्ची अरे यतीमों वाली जिंदगी गुजारना। ए बाबा ये यतीमी क्या होती है? क्या जब तुम्हें कोई तमाचे लगाए, कोई बचाने वाला ना हो, समझ जाना तुम यतीम हो गई। अजीजों लीजिए मख्तल में आ गए इमाम। इमाम ने तलवार चलाई और हर वार पर कहते हैं जालिमों तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे अकबर को मार डाला, तुमने मेरे कासिम को मार डाला, तुमने मेरे वाना मोहम्मद को मार डाला। और एक मर्तबा तलवार चलाते चलाते चारों तरफ से एक आवाज आई, तुमने क्या समझा है कि कोई प्यासा है? अरे ये अली का शेर है, चारों तरफ से घेर कर मारा जाए। अब जो हमला हुआ, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने नेजा मारा, अरे किसी के पास कुछ न था तो जमती हुई रेत उछाल रहा था। हुसैन से घोड़े पर ना संभला गया,
ایک مرتبہ زلجنا سے کہا زلجنا ارے مجھے زمین پر اتار دے. زلجنا نے سمو کو سمیٹا, ارے حسین کو زین سے زمین پر اتارا. ارے زمین پر نہ تھے, تینوں پر حسین کا بدن تھا. ایک ظالم خنجر لے کر چلا, ارے حسین کے سینے پر سوار ہوا اور جو خنجر چلا ایک ماں تڑپ گئی. اے شیر میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا. جی تو خنجر چل رہا تھا, تمام انبیاء دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ انبیاء نے کہا یا رسول اللہ ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا, ہم نہیں دیکھ سکتے حسین کا خشک گلا ہو, شمر کا خود خنجر ہو. انبیاء نے منہ پھیر لیا. ایک مرتبہ ایک وقت ہوا آیا کہ جب رسول نے کہا علی مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا, جملہ کہنے جا رہا ہوں. عزیز ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں, تصور کریے گا ایک ماں کی غربت کا, ماں کے کلیجے کا جس نے چکیا پیس پیس کر پالا ہے. علی نے کہا, علی سے کہا رسول نے اے علی یہ منظر میں نہیں دیکھ سکتا. حسین کا سوکھا گلا, شمر کا خود خنجر. رسول نے منہ کو موڑ لیا. ایک وقت وہ آیا کہ جب علی نے کہا فاطمہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. ارے حسین کا سوکھا گلا, شمر کا خود خنجر ہو, لیکن فاطمہ نے کہا اے علی میں ماں ہوں, ارے میں کیسے منہ پھیروں. ادھر سے تن سے جدا ہوا, فاطمہ نے گود میں لے لیا اور منہ پہ منہ رکھ دیا. اس لیے تو نہ پالا تھا چکیا پیس کر کہ تجھے قتل کر دیا جائے. سنوں کے نیزہ بلند ہوا, سید سجاد نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین کا جنازہ آ رہا ہے, آپ سے گزارش ہے کہ بات اب اعلان سماعت فرما لیں کہ جلوس اربعین کل کا پروگرام جو ہے کل انور اکیڈمی ارکیڈ میں 9:30 بجے مجلس شروع کر دی جائے گی اور اس مجلس کے بعد فوراً جلوس اضحیٰ ٹھیک 11 بجے روڈ پہ